मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 11 हिस्सा नंबर 2। एक कप चाय। वो फ्रेश होकर लाउंज में आया था। टीवी उनके सामने बैठते हुए बिना किसी खास को मुखातिब किए फरमाइश की तो नगीन ने शरारत से जोहा को टहोका दिया था, जिसने फौरन तेवरी चढ़ाई थी। मगर मुईद इस सारे मामले से अनजान हरगिज नहीं था। वो नगीन का टहोका और जोहा का अंदाज दोनों ही देख चुका था। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। रिमोट से चैनल सर्चिंग करते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला, हमरा गुड़िया चाय तुम बनाना, इस वक्त मैं एक अच्छी सी चाय पीना चाहता हूँ। हमरा तफाकुर से मुस्कुराते हुए उठी। जोहा ने नगीन को मुंह चढ़ाया तो वो खज्जल सी होकर बैठ रही। उसी वक्त अनस की थकी मांदी शक्ल कॉरिडोर के सिरे से बरामद हुई थी। नगीन को यूं फैशन मैगजीन में नगन मसरूफ देखकर वो कशमकश सा इसे घूरने लगा तो मुईद ही ने इसे टोका। ना सलाम ना दुआ, आते ही लड़ाका बीवियों की तरह सर पर चढ़ के खड़े हो गए हो। नगीन चौंक के मुतवज्जा हुई थी, फिर अनस को देखकर हैरान से उठ खड़ी हुई। आज आप कुछ जल्दी नहीं आ गए? वो हैरत से क्लॉक देखते कह रही थी। अनस पहले ही जलता भुनता अंदर आया था। बुना कर बोला, कहो तो यहीं से वापस हो जाऊं? अनस, मुईद ने तमदी अंदाज में इसे पुकारा तो वो जिच होकर इसकी तरफ पलटा। ये बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं है यार। रोजाना इसी टाइम पे मेरी वापसी होती है, मगर इसे कभी भी याद में नहीं रहता कि आकर मुझे पोच में रिसीव ही कर ले। इस कदर गैर मुतलका शिकायतनामा न सिर्फ नगीन बल्कि मुईद को भी खज्जल कर गया। तो इसने अनस को जरा सा कूर कर देखा, जो अभी मुंह बुलाए खड़ा था। जोहा अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाने की खातिर फिर से मैगजीन पर झुक गई। 20 काम होते हैं इंसान को, आप तो बीवी को भी फिल्मी हीरोइन समझते हैं। नगीन ने भी इज्जत रखे बगैर कुफकी से कहा और वॉकआउट कर गई। देखा देखा तुमने, इतना नहीं कि शोहर दिन भर थका हुआ आया है, आते ही कोई चाय पानी पूछ ले या फिर ब्रीफ केस से थाम कर अंदर ले जाए। अपना मूड दिखाना शुरू कर दिया। वो फिर से मुईद को कह रहा था और इसने जवाबन डांट दिया, आते ही तुमने गोलाबारी शुरू कर दी। वो भला क्या ख्याल करती तुम्हारा? इसे वैसे भी मेरा कोई ख्याल नहीं, समझे तुम? अनस चिढ़ ही तो गया था। आज सुबह बड़े प्यार से जाते हुए वो नगीन से वादा लेकर गया था कि वो वापसी पर इसे पोच में महवे इंतजार मिलेगी, मगर हसरत ही रही। वो दंदनाता नगीन के पीछे गया था। टीवी लाउंज में सिर्फ जोहा और मुईद रह गए, जो कम से कम जोहा के लिए हरगिज भी पसंदीदा बात नहीं थी। वो मैगजीन समेटती उठ खड़ी हुई। मुईद ने बेख्तियार टीवी स्क्रीन पर से नजर हटाकर इसे देखा। ये घर तुम्हारा भी है जोहा? अब क्या हर इस जगह से भागा करोगी जहाँ मैं होऊंगा? वो बहुत नरम अंदाज से पूछ रहा था। जोहा हर दर्जा हैरत और फिर गुस्से का शिकार होने लगी। गलत फहमी है आपकी कि मैं आपसे डरती हूँ। भागने की एक वजह नापसंदीदगी भी हो सकती है, उसने भराए हुए अंदाज में जवाब दिया। वो एक आम अंदाज में पूछता तो और बात थी, मगर यूं कुछ जिताने वाले अंदाज में बात करना जोहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये मेरा नहीं बल्कि घर वालों का जाती ख्याल है कि आप बहुत नेक, फर्माबरदार और काबिल इज्जत हैं, सो उनके कहने पे अमल कर रही हूँ। दैट्स गुड। इसने तुमानियत से सर हिलाया, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, आप अपने काम से काम रखें, ख्वामखा मुझ पर तंज करने या जुमला कसने की फजूल हरकत मत किया करें। मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपने बड़ों की वजह से, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो फंकारी थी। मुईद की स्याह आंखों में बिला का सुकून हलकोरे ले रहा था, जैसे इसके बातों को बहुत इजी ले रहा हो, एंजॉय कर रहा हो। अच्छा, मसलन? जोहा पल भर में असाबी दबाव को शिकार हुई थी, मगर खुद को संभालते हुए अटल मगर तल्खी से भरपूर लहजे में बोली, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर मैंने सरेंडर किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारे पत्ते शो करा चुकी हूँ। मिस्टर मुईद, श्रिम्प कार्ड अभी भी मेरे हाथ में है। वो मैगजीन जोर से सेंटर टेबल पर पटकती वहां से चली गई थी। मुईद कई लम्हों तक चेहरा मोड़े इसकी तरफ देखता रहा था, फिर सर झटक कर टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया, मगर कोई भी मंजर इसकी तवज्जो नहीं समेट सका था। इसका जहन भटकर जोहा के रवैये में उलझ सा गया था। वो सच कह रही है मुईद हसन, इसका इतनी आसानी से शिकस्त मान लेना बेवजह नहीं। ट्रम्प कार्ड इसने अपने हाथ में रखा हुआ है, मगर क्या? वो न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर था। वो अबतर जहनी कैफियत में लोकेशन से उठकर चल तो पड़ी थी। इरादा यही था कि वापस कार्टेज में चली जाएगी। कम से कम वहाँ लैला मजनू का ये खेल तो नहीं होगा जो यहाँ नौफल और याले खेल रहे थे। एक जंगल नुमा रास्ता, ऊपर से तन्हाई और लम्हा ब लम्हा बादलों का छाता अंधेरा। वो बीच रास्ते में पहुंची जब तक हर पार इसके जहन से महव हो गई, क्योंकि दिलो दिमाग एक नए खौफ की जद में आ गए थे। इतनी बहादुर तो वो थी ही नहीं कि तन्हाइयों जंगल में निकल खड़ी होती, और ऊपर से मौसम थी ऐसा बेईमान कि पल में तोला पल में माशा।
اسی وقت اس کے خوف اور بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ خائف و ہراساں رک گئی۔ سمجھ نہیں آئی کہ واپس ہو جانا چاہیے یا کاٹیج کی طرف جاری رکھنا چاہیے اپنا سفر۔ در حقیقت اس بگڑتے موسم نے اس کی ساری تیزی اور تراری ہوا کر دی تھی۔ وہ پس پشت رہ گئی، سوائے خوف کے، دہشت کے۔ ذرا سی دیر میں وہ سر تا پانی سے شرابور ہو گئی تھی اور اس پر مستعد لمحہ بلمحہ بڑھتا اندھیرا بلندوں والا درختوں نے یوں بھی رات کا سما بنا رکھا تھا۔ اس پر بادلوں کی سیاہی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ یہ موسم اور اس کی شدت ہمیشہ ہی سے صبا کے لیے باعث خوف رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بھی کھل کر اس موسم کو انجوائے نہیں کر پائی تھی، حالانکہ گھر میں سبھی اس موسم کو نعمت خیال کرتے تھے۔ شروع ہی سے اس کے تمام تر انجوائمنٹ کا مرکز کچن اور ساون کے پکوان ہی ہوتے تھے اور بس۔ وہ شال کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتی فوراً ہی پتھریلی سڑک کے کنارے استادہ درخت کے نیچے پناہ گزیر ہو گئی، مگر بارش کی تیزی سے بچنے کا یہ کوئی محفوظ ذریعہ بھی نہیں بن سکا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا، ساتھ ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اعصابی کشیدگی میں اضافہ کرنے لگی اور وہ درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھی چلی گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ مسلسل اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب تو نہیں ہو جاتی نا؟ خدایا، نوفل ہی مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ جائیں۔ اس کے دل میں خوش فہمی سی بیدار ہوئی تھی، مگر آنکھوں سے سیل رواں نہیں رکا۔ اپنی اس دعا پر اسے بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالنا شروع کی۔ سناٹے میں صرف اور صرف تیز بارش کے ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی، یا پھر ہواؤں کی وجہ سے پتوں کی شائیں شائیں۔ اس پر مستعد کبھی بادلوں کے گرج کے ساتھ بجلی کی چمک، بارش کے قطرے اور سرد ہوا اب اسے یک کرنے لگی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے آتا دکھائی دیا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک وہم سا یہ بھی ہوا کہ نہ جانے کون ہے، مگر ان دگردو حالات میں کسی کی مدد نہ لینا بھی انتہائی بے وقوفی ہی کہلائی جا سکتی تھی۔ آنے والے نے بھی شاید اس کی موجودگی کو پا لیا، تبھی اس کی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پہ ٹھہر گئی تھی۔ صبا نے بے ساختہ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے روشنی کی چمک سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ آنے والے کو اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان پائی تھی، مگر وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دہشت، اعصابی دباؤ کچھ اور سوا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گھبرا کر چیخ اٹھتی۔ نوفل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبا! وہ شاید اس کے ہونے کا یقین چاہ رہا تھا، مگر صبا تو جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ نوفل! دھڑکنیں پل بھر کر ڈوب کر پھر سے ابھری تو وہ منجمد احساسات پگھلنے لگے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے شانے سے لگ کر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کا خدا اور وہی جانتی تھی کہ اس وقت نوفل کا ہونا اس کے لیے کتنا روح پرور ثابت ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے ہر ڈر، خوف اور دہشت مٹ گئی ہو۔ اگلے چند سیکنڈ ہی میں نوفل کو محسوس ہو گیا کہ نہ صرف وہ بے حد خوفزدہ تھی، بلکہ سر تا پا بھیگی ہوئی تھی، کپ کپاتی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا تمام تر غصہ پی کر رہ گیا۔ پچھلے کچھ لمحوں میں خود اس کی ذہنی کیفیت بگڑ کر رہ گئی تھی، مگر فی الحال اتنا ہی اطمینان بہت تھا کہ وہ مل گئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ آپ اپنی بیوقوفی کی کافی سزا بھگت چکی ہیں، اب گھر چلتے ہیں۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اس سے نرم لہجے میں کہا تو وہ اسے نگاہ ملائے بغیر خود میں سمٹ ہی گئی۔ بارش بھی اپنے زوروں پر تھی، مگر یہ خدا کا شکر تھا کہ مٹی یا کیچڑ والا راستہ نہیں تھا۔ پتھریلی سڑک ڈھلوان سطح ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہونے سے بھی محفوظ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے چل دیا تھا۔ کاٹیج میں پہنچتے ہی اس نے پہلا کام یالے کو فون کر کے تسلی دینے کا کیا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ یہیں کاٹیج میں ہے۔ تھینک گاڈ، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹا تو وہ الماری میں گھسی کپڑے نکال رہی تھی۔ پلٹی تو اس کے ہاتھوں میں نوفل کا ٹراؤزر اور شرٹ تھی۔ پہلے آپ کپڑے چینج کریں، ساری بھیگ رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر برآمدے میں نکل گیا تھا۔ صبا بوجھل دل کے ساتھ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی، مگر ذہن مسلسل نوفل کی طرف تھا، جو اسے تلاش کرنے کی کوشش میں پورے کا پورا بھیگ رہا تھا، مگر جسے اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو وہ بھی ابھی بھی باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرتی برآمدے میں چلی آئی۔ وہ کرسی پر نیم دراز اسی کیفیت میں بیٹھا، جالی اور دروازے کے پار نظریں جمائی۔ پتہ نہیں موسم سے لطف لے رہا تھا یا کسی سوچ میں گم تھا۔ اسے مخاطب کرنا اس وقت صبا کو اپنی زندگی کا مشکل ترین کام لگا۔ آپ بھی کپڑے چینج کر لیں؟ اس کی مدم سی آواز پر وہ بے تحاشا چونکا۔ اس سے بلا ارادہ نگاہ ملی تو صبا نے اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی محسوس کی تھی۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی غلطی پر اس کا کچھ نہ کہنا بھی دل کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ لب بھینچتا آ کر اپنی جگہ پر دراز ہونے لگا۔ تب وہ من منانے والے انداز میں بولی،
میں وہاں سے گھر آنے کے لیے ہی چلی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اتنی جلدی خراب ہو جائے گا۔ اس کا بولنا بہت غیر متوقع تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ نوفل نے خود اس سے کوئی وضاحت نہیں چاہی تھی۔ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھا اور تلخی سے بولا، تو اس میں ایسی شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ آپ کا ایڈونچر تو ہو گیا نا؟ صبا کا دل بھر آنے لگا۔ وہ کبھی بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ کن جذبات میں وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ اگر مجھے لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پیچھے نہ آتا۔ آپ کو بھی تو پتا چلتا کہ اس بد اخلاقی کا کیا انجام ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے تلخ و ترش لب و لہجے نے صبا کو دکھی کر دیا۔ موسموں کی طرح رنگ بدلتا تھا یہ شخص، کبھی حد درجہ توجہ اور کبھی اس قدر بیگانگی۔ آپ کی مہربانی کا شکریہ، کیونکہ میں بہرحال احسان فراموش نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نہ بھی آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، ہوتا وہی جو میری قسمت میں تھا۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پر کسی طور پر قابو نہ پا سکی تھی۔ سارا عذاب تو میرے ہی سر تھا نا، ہر دوسرے بندے کو جواب دینا، مگر آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر وہاں خبر ہو جاتی آپ کے یوں غائب ہو جانے کی تو کیسی کیسی باتیں کرتے سب، وہ درستگی سے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کو میری اتنی فکر ہوتی تو میرا خیال بھی کرتے۔ آپ کے سامنے میں وہاں سے اٹھ کر آئی، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ وہ جانے کس رو میں شکوہ کر رہی تھی، مگر اس بے اختیاری کا صلہ اسے بہت خوف کی صورت میں ملا تھا۔ میں اپنی زندگی میں آپ کی ایک حد، ایک جگہ متعین کر چکا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ خواہ کا اپنی یا میری لائف کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں۔ اس سے ایسی کوئی خاص امید تو یوں بھی نہیں لگا رکھی تھی، مگر پھر بھی ہر بار اس کا رویہ دل کو سنگسار کر کے رگوں میں ایک اذیت سی بھر دیتا تھا۔ آپ بھی یہ دنیاوی دکھاوا مت کیا کریں۔ جب آپ کو کسی کا خوف نہیں تو سب کے سامنے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی احسان مندی بھول بھال کر وہ چٹک اٹھی۔ مجبوری جو سر لاد رکھی ہے صرف اسی کا پاس رکھ رہا ہوں، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے صبا کو کہا۔ صحیح معنوں میں اس نے اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس کیے تھے۔ اس شخص کے لیے محبت میں اپنے دل میں کیسا انجام سا گزار محسوس کر رہی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی، مگر یہ بہت عجیب تھا کہ وہ خود سے بہت قریب اور سب سے اپنا لگ رہا تھا۔ اب اس کا یہ رویہ، اس شخص کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہی وہ سرد مہری اور بے تنائی کے خول میں مقید ہو جاتا۔ دور سے چاند بھی بے حد روشن دکھائی دیتا ہے، مگر چاند پر جائیں تو وہاں چاندنی نہیں ہوتی۔ چاند کی بھی کچھ ایسی ہی حقیقت ہے، اسے دکھائی دینے والی ہر شے سراب نکلتی ہے۔ صبا کو ہر بار یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ وہیں اپنی کو اسٹار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈائیلاگ بولتے رہے یا پھر یالے کے ساتھ اسکرپٹ ڈسکس کرتے رہے۔ مجھ سے تو یوں بھی آپ رہائی ہی چاہتے ہیں، مرنے دیتے مجھے وہیں جنگل میں نے تو آپ سے مدد نہیں مانگی تھی۔ اس سے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ نوفل کو پھر سے پہلے والی جڑپ یاد آنے لگی، تب بھی وہ ایسے ہی باتیں کر رہی تھی اور اس کے منہ سے بہت کچھ غلط نکل گیا تھا جس کی خدا نے دونوں ہی کو سزا دی تھی، چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح۔ دیکھ لی ہے میں نے آپ کی بہادری بھی، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز رہا کریں، وہ تو مسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ دنیا میں ایک آپ ہی بہادر اور بیوقوف نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ہر قدم پر آپ کی ضرورت ہے، وہ غصے سے کہتی چادر اور تکیہ گھسیٹتی سرد فرش پر آ گئی۔ اب پھر آپ بے وقوفی کر رہی ہیں، قطرے توقف کے بعد نوفل نے معتدل انداز میں کہا تھا۔ اچھا ہے نا، آپ بھی ٹینشن فری ہوں، پھر شکرانے کے نفل ضرور پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے بہت بے دردی سے کہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی تو وہ تکیے پر سر جماتی کروٹ بدل گئی۔ ایک تو بارش سے بھیگا وجود اور اب سرد فرش پر وہ فقط ایک موٹی چادر بچھائے بنا کچھ اوڑے لیتی۔ صحیح معنوں میں اسے خدا یاد آ گیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ لائٹ آف کر دی گئی تو اس کی آنکھوں میں تھمے آنسوؤں کو نکاسی کا راستہ مل گیا۔ نوفل کی سنگ دلی اپنی جگہ، مگر اس نے ایک بار بھی اسے نیچے سونے سے منع نہیں کیا تھا۔ لڑکی ہونے کے ناطے ہی اس کا خیال کر لیتا، مگر نہیں، اسے اپنی غیر ہوتی حالت کا بخوبی احساس تھا، مگر اس وقت وہ دماغ پر ضد حاوی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری و ساری تھا۔ جانے کتنی دیر وہ سردی میں ٹھٹھرتی رہی اور پتہ نہیں وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ اپنے جسم سے نکلتی تپش اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی شدید کپ کپی کا طاری ہونا۔ کروٹ بدلنے کی کوشش میں اس کے لبوں سے کراہیں نکل کر رہ گئی، اور آخری احساس، کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بستر پر ڈالا تھا اور ساتھ ہی چادروں سے ڈھک دیا، یا شاید یہ بھی ایک خواب ہی تھا یا پھر سراب۔ دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 11، حصہ نمبر 3۔